बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 15 अक्टूबर 2025 है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाज़िर हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कशीदगी देखने को मिल रही है और रात को आधी पहर को 3 बजे और अली सुबह पाकिस्तान के 2 इलाकों कुरम में और चमन के इलाकों में, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्के हथियार और भारी हथियार से जो अफ़गान तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान पे शदीद फायरिंग की। पाकिस्तान ने उसका मौसर जवाब दिया है। भरपूर कार्रवाई पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने इस बार जो है वो उनकी वो अगली कसर जो है वो भी पूरी कर दी। पाकिस्तान ने भारी हथियार का इस्तेमाल किया, मार्टर शेल फायर किए, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, अपने टैंकों को आगे किया, ज़मीनी फ़ोर्स का इस्तेमाल किया, उनकी कुछ चौकियों को कब्ज़ा किया, साथ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हम बार बार कह रहे हैं उससे ड्रोन जो भेजे हैं उससे बड़ी तबाही मचाई है। अफ़गानिस्तान की 21 पोस्टें जो है वो मुकम्मल तबाह कर दी हैं, ज़्यादा को कब्ज़ा कर लिया है। ज़मीनी फ़ोर्स 150 किलोमीटर तक आगे गई है। ज़्यादा तादाद में तबाही से 55 अफ़गान तालिबान, जिनमें उनके 3 अहम कमांडर शामिल हैं, वो हलाक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में 5 इब्तदाई तौर पे जो बताए जा रहे हैं कि उसमें शहरी जो हैं, आम शहरी बलूचिस्तान चमन के इलाके में वो बीच में शहीद हो गए हैं और 18 से 20 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। जबकि अफ़गान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनके तर्जुमान में से वो पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान पे हमले की इतलात जो है वो बयान नशर किए। उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। इन सारी ख़बरों पे नाज़रीन डिटेल से बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, अहम मौजू है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके तावन से हमारा चैनल जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है और हमारी बातें जो हैं वो दूर दूर तक जा रही हैं और आप नाज़रीन की बदौलत ही हमारा चैनल जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुआ है। नाज़रीन, ये जो डिटेल में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमले किए हैं, शुरू में चमन में इन्होंने जो स्पिन बुलाक है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे मार्टर गोले जो हैं वो फायर किए हैं, हल्के हथियार का भी इस्तेमाल किया है। ये 15 अक्टूबर की सुबह ये अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान के इलाके में ये कार्रवाई की गई। रात को 3 बजे कुरम के इलाकों में इन्होंने पाकिस्तान के इलाकों पे फायरिंग की। पाकिस्तान ने इस बार जो है बड़ा मौसर जवाब दिया। बड़े तरीके से पाकिस्तान ने इन सारे अहदाफ को टारगेट किया तरीके से और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे आगे बढ़ते हुए ज़मीनी फ़ोर्स को ले जाते, टैंकों को आगे लेके जाते। इनके 8 टैंक तबाह कर दिए, इनकी 21 चौकियाँ तबाह कर दी हैं। इनकी बास चौकियों को 150 किलोमीटर तक पाकिस्तान घुसा है और इनकी चौकियों को कब्ज़ा किया है, उससे परचम उतारे और पाकिस्तान ने उस पर अपने परचम लगाए हैं। जबकि अफ़गान तालिबान जो बड़े बहादुर माने जा रहे हैं वो अपनी चौकियाँ छोड़ के फ़रार हो गए। तो ये जंग नाज़रीन मज़ीद आगे जाएगी। पाकिस्तान ने फिर कंदहार पे शोराबुक ज़िला जो है तालिबान का, उसके हेडक्वार्टर पे पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है। उसमें मुतअद्दिद तालिबान जो हैं आर्मी के वो हलाक हो गए हैं। और स्पिन बुलाक कंदहार अब्दुल्ला यूनिट को जो है वो निशाना बनाया गया है। इनका जो अहम यूनिट है उसको निशाना बनाया गया है, जिसमें 9 उनके तालिबान आर्मी के, जिसमें 3 अहम कमांडर शामिल हैं, वो बीच में हलाक कर दिए गए हैं। और ये नाज़रीन उन्होंने दोस्ती गेट पे हमला किया था, चमन गेट पे फायरिंग की थी। 4 उस टाइम पे बीच में ज़ख्मी थे जो बाद में फिर बढ़ते गए, तादाद बढ़ती गई और 20 तक पहुंच गई पाकिस्तानी इलाकों में। और 4 की हालत जो है वो ख़तरे में है। 4 बीच में शहीद बताए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है। चमन के बाद नाज़रीन ज़ोब सेक्टर में भी अफ़गान चौकियों का भरपूर जवाब दिया गया है, जो उन्होंने ज़ोब के इलाके में फायरिंग की थी। नोशकी सेक्टर पे पाक फ़ौज ने अफ़गानिस्तान की गजनामी पोस्ट जो है, गजनाली पोस्ट से जो है वहाँ से भी परचम उतार दिए और वो भी पाकिस्तान जो है वो कई किलोमीटर अंदर गया है। और साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गान तालिबान की जो ज़्यादा पोस्टें तबाह की हैं, उनमें उनके जो तालिबान के 2 कमांडर्स थे, जो उनके 2 बदरी कमांडर जो थे उनको भी हलाक कर दिया है। कुरम सेक्टर में नाज़रीन जो अफ़गान फोर्सेस ने कार्रवाई की थी उस पर पाकिस्तान ने फिर शोरको सेक्टर से जो झड़प हुई उससे पाकिस्तान ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और अफ़गानिस्तान की 3 चौकियाँ वहाँ पे तबाह कर दी।
ساتھ ناظرین، پاکستان کے خلاف تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دہشت گردوں نے یہاں بھی حالات خراب کر دیے، اور اقصی میں بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم پہ مقابلے چل رہے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے 6 جوان شہید بھی ہو گئے ہیں، جبکہ 9 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلے حملہ کیا اور علیہ صبح حملہ کیا، جس میں ہمارے شہری جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور کئی شہری جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، اور 100 سے زائد جو زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے مابین ہم یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ 2021 میں جب ان کی حکومت بنی تو اس ٹائم پہ ہماری جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور پاکستان کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت تھی، ہم یہی چیختے تھے کہ ہم نے یہاں سے امریکہ کو بھگا دیا، زیادہ وہ پروپیگنڈا ٹائپ ہم ہی کرتے رہے، ہم نے ہی ان کو سپورٹ کیا، جس انداز میں اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ مگر ہمیں ناظرین یہی تھا، ڈر بھی لگا تھا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنی ایک پالیسی بنا لی تھی، میں ماضی میں جانا نہیں چاہتا، مگر 2021 کی بات کر رہا ہوں کہ جب طالبان نے کابل کو فتح کر لیا آخر میں، اور اشرف غنی جو ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا، نہیں تختم، اور پھر وہ بھاگ گئے اور پاکستان نے قبضہ کر لیا، تو جنرل فیض ہمارے اس ٹائم پہ ISI چیف تھے، DG ISI تھے، وہ گئے تھے، انہوں نے اس طرح چائے پی وہاں پہ جس طرح پاکستان نے ابھینندن کو گرایا تھا، تو غصہ آتا ہے انڈیا کو چائے کی کپ پہ، تو پھر وہاں پہ وہی ہوا کہ جنرل فیض نے وہ چائے کا کپ پیا، اور پھر انڈیا میں ایک بوال مچ گیا تھا کہ پاکستان نے اصل میں قبضہ کیا، یہ طالبان نے قبضہ نہیں کیا، اور پوری دنیا کی الیکٹرانک میڈیا یہی کہتے آ رہی تھی، اور پاکستان میں بھی یہی تاثر تھا عوام میں جو اب بھی ہے، اور جو افغانستان کے جو لبرل لوگ ہیں، جو اشرف غنی کے، حامد کرزئی کے، نجیب کے، ظاہر شاہ کے، ان کی پارٹیوں کو پسند کرتے تھے، وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے پراکسی ہیں، اور پوری دنیا میں یہی تھا کہ یہ پاکستان نے اصل میں قبضہ کیا کابل پہ، افغان طالبان نے نہیں کیا۔ ماضی میں پاکستان یہ چاہتا تھا کہ یار افغان طالبان کی مدد کی جائے، کیونکہ ہم اشرف غنی تھے، حامد کرزئی سے، نجیب سے، داؤد سے، ظاہر شاہ سے، ان سے بڑے تنگ تھے، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے پڑوسی ہونے کے ناطے۔ مگر پھر حالات کچھ ایسے بنے ناظرین، یہ طالبان نے وہ ہمارے سارے کیے کرائے پہ جو ہم نے محنت کی تھی، ان کی 20 سال مدد کی، ان کا تو یہی موقف ہے نا کہ افغان طالبان کی جو 1994 میں جو گورنمنٹ تھی وہ پرویز مشرف نے یوٹرن لے کے ختم کی، حالانکہ اس ٹائم پہ بھی ملا عمر نے کہا تھا کہ افغانستان پہ حملہ ہوگا، پاکستان پہ حملہ ہوگا تو افغانستان پہ حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے افغان طالبان کو ریکگنائز کیا تھا، اور سعودی عرب نے کیا تھا اور امارات نے کیا تھا۔ مگر اس کے بعد پالیسی کچھ ایسے بنی کہ افغان طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اور امریکہ نے ان کے خلاف حملے شروع کر دیے، پاکستان نے بھی اس جنگ کا حصہ بنا، اس میں ہمارا نقصان زیادہ ہوا، کیونکہ جو طالبان اس ٹائم پہ سرکار میں موجود ہیں یہ پاکستان کے ٹرائبل میں ہوا کرتے تھے، پاکستان نے ہی ان کو محفوظ پناہ گاہیں دی تھی، پٹھانوں میں ہی ان کو رکھا تھا، آباد کیا تھا، ان کو پناہ گاہیں دی تھی۔ ابھی بھی یہ جو وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں امیر خان متقی، اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، یہ سارے یہ پکتیا سے آ کے یہ ہمارے شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ان ایریاز میں یہ اس سرحدی پٹی پہ ان کو رکھا گیا تھا، اور امریکہ نے جو ہمارے زیادہ نقصان ان کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے کہ ہم کو نقصان، امریکہ کے ڈرون حملے پاکستان میں ان کے خلاف ہوتے تھے، ہمارے لوگ مرتے تھے، نقصان ہمارا ہوتا تھا، ہر طرف سے ہمارا نقصان ہونے کے بعد 20 سال ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور ان کا آج یہ صلہ کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور یہ پوری ناظرین ایک سازش ہے، یہ جو اس ٹائم پہ چل رہا ہے، اور پاکستان اس کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے، اور اب آگے جا کے افغان طالبان کی حکومت ناظرین اس کے دن کم رہ گئے، آپ بلیو کریں کہ پاکستان یہ حکومت افغانستان کی آسانی سے ختم کر سکتا ہے۔ اس کی ریزنز ناظرین اس پہ ہم کافی بار بات کر چکے ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ مزید حالات خراب ہوں، ہمارے 2 صوبوں میں انسرجنسی ہے، انہوں نے پیدا کی ہے، جنہوں نے پیدا کی ہے پھر ان کا خاتمہ ضروری ہے، اب اگر ان کو ختم نہیں کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ تو چلتا رہے گا، ان کو مدد ملتی ہے، ان کے معاہدے ہیں۔ 2021 میں جب طالبان اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے معاہدے کیے ہیں TTP کے ساتھ، جتنی بھی کلدن تنظیمیں ہیں، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، حافظ البہادر گروپ، یہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کلدن تنظیموں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، ہمارا اقتدار آئے گا تو آپ کو سپورٹ ملے گی، جس طرح ہم نے امریکہ کو بگایا ہے اسی طرح یہ پاکستان کے صوبے جو ہے آپ کی جھولی میں گریں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔
میں پھر کہہ رہا ہوں، واضح کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ 10-15-20 ہزار فورس لے کے افغانستان پہ بیٹھا تھا، اور آپ اگر یہ جنگ جیتے تو 60,000 طالبان سے 2.5 لاکھ آرمی کبھی نہیں ہار سکتی، جس کو امریکہ نے 20 سال ٹرین کیا ہو، جس کے بعد دنیا کا جدید اسلحہ ہو۔ آپ کے پیچھے پاکستان تھا، پاکستان کی بدولت آپ جو ہے آپ کو اقتدار ملا، آپ کو کابل کا اقتدار ملا، ورنہ وہ 2.5 لاکھ بھاگنے والے کون تھے؟ وہ 2.5 لاکھ جن کو ٹرین کیا تھا 20 سال انڈیا نے، امریکہ نے، نیٹو نے، وہ پٹھانی تھے، مگر وہ بھاگ گئے۔ 60,000 سے مدد پاکستان کی تھی۔ ابھی پاکستان کے ساتھ آپ کی جنگ شروع ہے، اگر پاکستان چاہے تو یہ حکومت پاکستان کو کرنا پڑے گا، پاکستان کی مجبوری ہے۔ اگر ٹی ٹی پی کے 6,500 ایک مسلح طالبان کو آپ رکھتے ہیں، اور 2015 میں ضرب عضب آپریشن کے بعد جو پاکستان نے آپریشن کیا ٹرائبل میں، اور وہاں سے پھر جو 20,000 25,000 کا ٹولہ جو گیا ہے افغانستان میں پناہ لی ہوئی ہے، جنگ کے خاتمہ جو 2015 میں ہوا اس کے 10 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ لوگ پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ وہی مہمان ہیں جو طالبان کی فیملیز ہیں، طالبان کے رشتہ دار ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا لنک جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ۔ ان کو پناہ گاہیں جو ہیں وہ انہوں نے دی ہیں، ان کے مسلح 6-6,500 افغان طالبان جو ہیں موجود ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کی فیملی سیف ہیں، ان کے بچے سیف ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو افغان طالبان کی حکومت 2026 ان کے آخری سال ہے، پاکستان ایسے سٹیج پہ پہنچنے جا رہا ہے کہ ان سے کافی نقصان پہنچ رہا ہے، اس پہ پاکستان بڑی سنجیدگی سے سوچ کر رہا ہے کہ اگر اس پہ ان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے تو پاکستان کے 2 صوبوں میں تو یہ جنگ چل رہی ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی چل رہی ہے، اگر یہ نہیں ہوں گے تو ایک پراکسی وار میں یہ مزید تیزی لانے کی کوشش کریں گے، ان میں ان کا خاتمہ پھر آسان ہو جائے گا۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو طریقہ آتا ہے، چپا چپا پاکستان نے افغانستان کا دیکھا ہے ان 20 سالوں میں، ان طالبان کے ساتھ پاکستانی لڑتے رہے ہیں چپا چپا، اور ہم ٹرائبل میں جو پاکستان فوج جو لڑی ہے، تو پاکستان کی فوج بھی 20 سال سے جنگ کا شکار ہے، وہ تو لگی ہے فوج میں، افغانستان سے 40 سال سے جنگ چل رہی ہے، اور طالبان جو ہے وہ 20 سال سے لڑ رہے ہیں، پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے، مگر 20 سال سے ہم اپنے علاقوں میں بھی لڑ رہے ہیں، تو ہماری فوج کو چپا چپا معلوم ہے، یہ ٹرائبل کی طرح ایریاز ہیں پہاڑوں میں، جو پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کا ڈرون کا استعمال کر کے، فائٹر جیٹ استعمال کر کے، آپ بلیو کر کے کہ ان کے جو زیادہ طالبان کے سینئر قیادت ہے، انہیں میں زیادہ اگر حملے ہوئے تو کچھ مارے جائیں گے، کچھ غاروں میں واپس گھس جائیں گے، اور وہ پراکسی وار پھر شروع کریں گے، اور ابھی انہوں نے اقتدار کا مزہ لے لی ہے، اب یہ اس طرح رہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان اگر مدد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے انڈیا مدد کرے گا، کدھر سے مدد کرے گا؟ اب تو یہ جو انڈیا مدد کر رہا ہے تو افغانستان کی حکومت موجود ہے، افغانستان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر انڈیا کدھر سے مدد کرے گا؟ کس بارڈر سے مدد کرے گا؟ پھر ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، چائنا، ایران، ان سے تو یہ افغانستان کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان اس اینگل پہ سوچ رہا ہے، پاکستان نے حملے کیے ہیں، بڑی تباہی مچائی ہے، ان کے 8 ٹینک تباہ کیے ہیں، ان کی 21 چوکیاں تباہ کی ہیں، ان کی چوکیوں پہ قبضہ کیا ہے، اور پاکستان نے اب یہ چند ڈرون استعمال کیے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں ان کے پاس نہ فضائیہ ہے نہ ان کی پراپر فوج ہے۔ جب ان کی فوج بھی ماری جاتی ہے، یہ وہاں پہ جشن کرتے ہیں، میں تو حیران ہوں، ان کی جب فوج بھی ماری جاتی ہے تو ان کا پتہ نہیں چلتا، کہ آواز لگا لیتے ہیں ہماری، بھائی اپنی آرمی کو تھوڑے کپڑے پہنا دو تاکہ پتہ چلے عام شلوار قمیص میں آپ لڑ رہے ہو، آپ کی آرمی ہے نہیں۔ جو آپ کے طالبان کمانڈر ہیں 4 5 6 10 کو آپ نے کپڑے پہنا دیے، جو کمانڈر وہ دفتروں میں بیٹھے، اپنی جو بارڈر پہ آپ کی سیکیورٹی فورس ہے اس کو اپنا ایک یونیفارم وغیرہ دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ جو ویژولز آ رہی ہیں پاکستان کی طرف سے، یہ صاف بتا رہی ہیں کہ پاکستان نے کتنی تباہی کی ہے۔ اور بار بار ناظرین اب افغان طالبان جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، آج پھر بھی ریکویسٹ کی ہے، پاکستان نے پھر مسترد کر دی ہے۔ مسترد کرنے کی بڑی وجہ، جنگ بندی بند کرنے کی بڑی وجہ کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی موجود ہے، کیونکہ پاکستان تو اس طرح نہیں کرتا کہ محدود جنگ کرے گا اور حملہ کر دے گا اور بند کر دے گا۔ اب پاکستان نے بتا دیا ہے کہ اب ہوتا رہے گا، یہ پاک افغان بارڈر پہ کلیش ہوتی رہیں گے اور ٹارگٹ ہوتے رہیں گے، اور یہ ڈرون بھی آئیں گے اور یہ فائٹر جیٹ بھی آئیں گے، آپ آرام سے بھی نہیں بیٹھیں گے، آپ کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کر کیا رہے ہو۔ سب سے زیادہ ظلم جو اس ٹائم پہ افغان طالبان کر رہے ہیں
اشرف غنی نے اور حامد کرزئی نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا. ہم تو ان کو ہٹانے کے لیے آپ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ چلو پاکستان کا بھلا ہو جائے گا. ان دشمنوں سے جو پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ان کی جگہ پہ آپ آ جائیں گے تو ہمارے جو دہشت گرد آپ کے علاقوں میں ہیں وہ ہمیں واپس مل جائیں گے اور آپ وہاں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے. مگر آپ نے الٹا ان سے معاہدے کر لیے ہیں اور پاکستان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اور اب مدد لینا انڈیا سے. امیر خان متقی 6 دن کے دورے پہ گئے, وہاں پہ بھرپور مدد. ابھی تو انہوں نے وہاں پہ ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ وہ پاکستانی جنگ میں 2015 میں کچھ لوگ پاکستان آئے ہیں, ہمارے پاس ہمارے مہمان ہیں, ان کو ہم نے بسایا ہوا ہے, یہ ان کو دہشت گرد. بھائی آپ کے ملک میں کوئی رہتا نہیں ہے. جب آپ کے ملک پہ حملے ہوئے تو C-130 جو امریکہ کا ہے وہ بھر کے آپ ٹائروں پہ ان کے پروں پہ آپ بیٹھ رہے تھے, کتنے بیچ میں مر گئے. آپ 1 2 3 4 جہاز وہاں پہ کھڑے کر دیں اور اعلان کر دیں کہ افغانستان سے کون جانا چاہتا ہے. آپ کو یہ آپ کی آبادی میں کروڑ کی آبادی میں 1.25 کروڑ کی آبادی جو بچی ہے 1 کروڑ تو بھاگ گئے ہیں. ویسے بھی آپ کو کوئی ملے گا نہیں. آپ کے ملک میں کوئی رہنا نہیں چاہتا. آپ کی حکومت ایسی ہے, آپ اس طریقے سے حکومت کر رہے ہو. بچیوں پہ پابندی, جو 60 لاکھ افغانی ایران میں ہے افغان, اور جو 45-50 لاکھ اس ٹائم پہ پاکستان میں ہیں, ان کے بچے ان کی بچیاں یہاں پہ اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں. وہ بیچارے جانے نہیں چاہتے, مگر چونکہ آپ لوگوں نے حالات اس قدر خراب کر دیے پاکستان کے لیے اور آپ کے شہری پاکستان میں مارے جا رہے ہیں دہشت گردانہ کارروائیوں میں, پاکستان کو ڈر رہ گیا یار. 40-50 سال 60 سال ان لوگوں کو ہم نے اپنے پاس رکھا, مگر ابھی ہماری مجبوری ہے. آپ کی حکومت بھی ٹھیک نہیں ہے اور لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جنگجو. تو بغیر کاغذات کے آپ کو ہم نے جو ایک ملک میں آپ کے پڑوس میں جنگ ہو 40-45 سال اور آپ کی بارڈر فینسنگ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ نہ وہ ہو ہی نہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ دوسرے ملک کا کیا اندازہ ہوگا, کیا حالات ہوں گے. تو 40 سال 45 سال وہاں پہ جنگ رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے سمگلنگ, دہشت گردی, کلاشنکوف کلچر, لڑائی جھگڑے, پراکسی وار, یہ یہیں پہ ہوتی رہی. ہمیں نقصان اس سے پہنچا ہے. 2017 میں تھوڑی بہت اور 2019 میں 2023 تک ہم نے اپنی فینسنگ کو کمپلیٹ کیا. ہمارے بارڈر تھا نہیں, ان کے مزے تھے, ان کو یہ پسند تھا یہ طریقہ, اور انہی علاقوں پہ یہ رہتے تھے, یہیں پہ ان کو تحفظ ملتا تھا. ابھی پاکستان نے جا کے تھوڑا بہت فینسنگ کو کمپلیٹ کیا ہے 90%, 10% ریمیننگ ہے. بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں اور کچھ خیبر پختونخوا کی, مگر زیادہ علاقہ بلوچستان کا ہے. پاکستان کو یہ فوری طور پہ کرنی چاہیے. آگے جا کے ناظرین یہ حالات, یہ منظرنامہ چینج ہونے والا ہے. افغانستان کی اگر یہی روش رہی, پاکستان یہ پورے ایک پلان کے ساتھ چل رہا ہے, کس طرح اٹیک کرنا ہے, کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے ان کے اٹیک کو, کس طرح آگے جا کے ان کے ساتھ 1-2 مہینے جنگ میں انگیج رہنا ہے, اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کس طرح ان کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. اگر اسی طرح مسلسل TTP کو سپورٹ کیا جاتا رہا تو پھر پاکستان جو ہے آگے کارروائی کرے گا ان کی حکومت کے خلاف, اور ان کی حکومت کے خاتمے ہی میں پاکستان کا فائدہ ہوگا. کیونکہ طالبان کو اس وقت جو تحریک طالبان کو پاکستان میں سپورٹ مل رہی ہے افغانستان کی جانب سے, یہ پہلے اتنی حکومتوں میں نہیں ملتی رہی. ابھی تو کھلے عام مل رہی ہے. اور اپنے شہری جنگجو افغانستان کے وہی پاکستان میں گھسڑے جا رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. تو ناظرین یہ ایک پورا گیم پلان ہے جو پاکستان اپنی طرف سے کر رہا ہے, اور انڈیا اسرائیل انوالو ہو کے پاکستان میں جو حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ان 2 صوبوں میں انسرجنسی جیسے حالات ہوں. اور یہ طالبان کا تحریک طالبان پاکستان کو, جو افغان طالبان نے ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ ہم نے جس طرح 20 سال جنگ لڑی اور جیتے, اسی طرح یہ بھول جاؤ. یہ پاکستان کی فورس نے دنیا کی 4تھی بڑی فوج کو شکست دی ہے, 4 دن کے اندر ان کو چھت کیا ہے. آپ پہ تو ہم نے جنگ شروع ہی نہیں کی. افغانستان میں چیخا جا رہا ہے کہ جنگ ہو رہی, جنگ کدھر ہو رہی ہے؟ یہ تو بارڈر کے کلیش ہیں. فل سکیل کی جنگ تو لگی نہیں ہے. پاکستان فل سکیل پہ انڈیا کے ساتھ نہیں لڑا. 4 دن کی جنگ میں پاکستان نے اپنے فتح 2 میزائل استعمال کر کے ان کے 29 ایئر بیسز کو تباہ کیا. ان کے ادھمپور میں براموس میزائل کو تباہ کیا, براموس میزائل کے ذخیرے کو. ان کے 4.5 جنریشن کے 4 فائٹر جیٹ رافیل گرائے, جگوار گرایا, Su-30 گرایا, MiG-29 گرایا, 7 فائٹر جیٹ ان کے گرائے گئے. وہی پاکستان نے اپنے بارڈر سے فائر کر کے 300 کلومیٹر پہ ان کے جہاز کو گرایا.
7 جہاز 4 دن کی جنگ میں، ان کی فضائیہ مکمل طور پہ بیٹھی رہی. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ میں انڈیا کی فضائی کبھی پاکستان کی حدود کی طرف آئی نہیں. ان کو انفارم کر دیا گیا امریکہ نے. جب انہوں نے فون کیا کہ جنگ روکیں، انہوں نے کہا بھائی یہ اپنے فائٹر جیٹ جو ہیں یہ بارڈر سے اور بھی 300 کلومیٹر اندر لے کے جائیں. پاکستان اور چائنا کا جو الیکٹرانک وار سسٹم ہے، الیکٹرانک وارفیئر کا جو واک سسٹم ہے، جو چائنا سیٹلائٹ سسٹم کے تھرو جو پاکستان سائبر حملے کر رہا ہے، بچنا بڑا مشکل ہے انڈیا کے جہازوں کا. ان کی فضائیہ پھر اڑی نہیں ہے. تو پاکستان نے فتح 2 بھی استعمال کیے، وہ اس میزائل نے تباہی مچا دی تھی. اب تو پاکستان نے یہ جو انڈیا دوبارہ جنگ کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ڈر یہی لگا رہا ہے کہ پاکستان نے فتح 4 لانچ کر دیا ہے جو 750 کلومیٹر اور 800 کلومیٹر تک وار کرتا ہے. پھر انڈیا کا کون سا شہر محفوظ ہے؟ اور یہ فتح 2 ان سے کنٹرول نہیں ہو سکا ان کے S-400 سے، تو یہ فتح 4 کو کیا کنٹرول کریں گے؟ اور آنے چند دنوں میں فتح 5 آنے والا ہے جو اس کی رینج کو 900 سے 1000 کلومیٹر کیا جائے گا. اس بار اگر انڈیا کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف افغانستان سے اور یہاں سے اٹیک کریں گے کیونکہ اکیلے اتنا بڑا دیش، اتنا بڑا ملک پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پراکسی وارز کے ذریعے پاکستان کو نہ ہرا سکے تو اب افغانستان کو انوالو کرے گا کہ 2 محاذوں سے پاکستان کے خلاف حملے کیے جائیں. پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہے. پاکستان کی فورسز، ہماری معیشت بڑی کمزور ہے، پاکستان دنیا کی واحد فورس ہے. حالانکہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہے. پاکستان دنیا کی واحد فورس ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جس کی فورس مضبوط ہے، جس کی فضائیہ مضبوط ہے، مگر اس کی معیشت انتہائی کمزور ہے. دنیا کے ایک ایٹمی ملک ہونے کے ساتھ دنیا میں جتنے بھی ایٹمی ملک ہیں ان کی معیشت جو ہے وہ اٹھی ہے، بڑی ہے، پھر وہ جا کے ایٹمی قوت بنے. پاکستان کمزور معیشت کے ساتھ ایٹمی قوت ہے اور ایک بہترین فورس ہے، بہترین فضائی ہے دنیا کی. اور یہ انڈیا کو مات دینے کے بعد، ان کی چودراہٹ ختم کرنے کے بعد، جو ایشیا میں ایک مناپلی ان کی چل رہی تھی، اس کے بعد جو 4تھا نمبر ان کا تھا، تو 4تھے نمبر کو ہم نے دھول چٹا دی ہے. ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بدلہ کیسا لیا جائے. تو افغانستان کے ذریعے ناظرین پوری پلاننگ چل رہی ہے. ایران بھی اپنے بارڈر پہ ایکٹیو ہو گیا، انہوں نے بھی اپنے فورسز کو الرٹ کر دیا ہے کوئی حالات خراب ہونا، تاکہ اگر پاکستان کوئی بڑا حملہ کرتا ہے تو سارے لوگ جو ہیں ان کے فوجی تو پھر بھاگتے ہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. جس طرح 2.5 لاکھ فوجی آنکھ بند کر کے بھاگ گئے جہازوں میں بیٹھ کے، اسی طرح جو ہے وہ دوبارہ کسی ملک میں گھس جائیں گے. مزید ڈیٹیل آتی ہے ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.